अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतरुबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नावल खुमार जुनून कलम अस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 63। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। जी, पिछले एपिसोड में हमने रीड किया कि काली की बॉस ने की है अच्छी वाली और अब बॉस की नज़र पड़ गई है असवा पे और वो असवा को करना चाहता है अपनी कैद में, यानी अपने कब्ज़े में। तो क्या अब ये काली ऐसा होने देगा या उरैद ऐसा होने देगा, ये जानने के लिए तो चलते हैं नावल की तरफ। वो अजरत बड़े अंदाज में इधर उधर घूमता अपनी तैयारी के साथ साथ फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बात भी सुन रहा था। जी सर, मुझे पक्की खबर मिली है। आज ही उनके डेबर हथियारों की बड़ी डीलिंग होने वाली है जिसमें काली के साथ साथ उसका बॉस भी शामिल होगा। मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है उन सबको सफाई हस्ती से मिटाने का। कॉल पर दूसरे जाने मौजूद आसिम उसे एक एक बात की इत्तला फराहम करता हुआ बोला, मैं भी यही चाहता हूँ, उस इंसान और उसके साथ मौजूद हर इंसान का नामो निशान मिटा दूँ। मैं जल्द से जल्द ये किस्सा ख़त्म करना चाहता हूँ। उरैद अटल अंदाज में बोलता हुआ फ़ोन कंधे और कान के दरमियान अटकाता हुआ बोला, ओके सर, फिर जल्द ही मिलते हैं। मैंने अपनी टीम तैयार कर ली है, बस अब एक्शन का इंतज़ार है। आसिम पर जोर से अंदाज में बोला। उरैद एक दो बातें करता कॉल बंद करता झुक कर शूज़ पहनने लगा। बाजू का ज़ख्म अभी ताज़ा था मगर वो कुदरत के फरहम किए इस हसीन मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहता था। असवा कमरे में उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। उसे तैयार देखकर वो हैरान हुई। अभी 2 दिन ही तो हुए थे उसे अस्पताल से आए, अब फिर वो नई तैयारियां करने लगा था। वो परेशानी से इसके नज़दीक आई थी। उरैद, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपके पिछले ज़ख्म नहीं पड़े और आप फिर से तैयारी पकड़े बैठे हैं। मैं आपको रोक हरगिज़ नहीं रही, मैं जानती हूँ ये आपकी ड्यूटी है, मगर कुछ दिन आराम कर लेते। वो उसके नज़दीक आती फिक्रमंदी से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ असवा, आप फिक्र मत करें। बस मेरे हक़ में दुआ ज़रूर कीजिएगा कि खुदा मेरे हक़ में बेहतरी फरमाए और दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकूं। उसका गाल प्यार से तपतपाता हुआ बोला, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी अता करेगा और बुराई का नामो निशान ज़रूर मिटेगा। वो दिल से तमाम खदशात मिटाती धीमी सी मुस्कान से बोली, शुक्रिया मेरी जान। वो झुकता हुआ उसकी पेशानी पर बोसा देता हुआ बोला, नाश्ता तो करेंगी आप? वो उसके अंदाज पर मेहरबान से मुस्कुराहट समेत बोली, हाँ ज़रूर, मेरी प्यारी सी बीवी ने बनाया है, क्या खाए बगैर जा सकता हूँ? वो उसका हाथ थामता सोफे पर बैठता उसे भी साथ बिठा चुका था। फिर वो खुद भी साथ साथ नाश्ता करता रहा और उसे भी खिलाता रहा। नाश्ता करते वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रुकिए, उसे जाने के पर तोलते देख वो उसे रोक उसके सामने आ गई। फिर दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती मुंह में कुरानी आयत का वर्ड करती उस पर फूंक मार गई। उरैद उसके अंदाज पर मुस्कुराया था। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम जिंदगी की कितनी ही हसीन बहारें एक साथ समेटें। उसके सीने पर हाथ रखती उसकी आंखों में बराह रास्त देखकर बोली, आमीन, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। वो एक बार फिर उसका माथा चूमता उसे एहतियात का बोलता घर से बाहर निकल गया। अज़वा कुछ देर वही खड़ी उसको जाता हुआ देखती रही। कमरे में वो अकेला नफूस गहरी सोच में गुम था जब उसका मोबाइल बज उठा। उसे इसी कॉल का शिद्दत से इंतज़ार था। जी सर, जिस कॉल का आपने बोला था अभी 5 मिनट पहले निकली है, दूसरी तरफ से इत्तला दी गई। जब उसके चेहरे पर बेरहम से मुस्कुराहट फैल गई। बहुत अच्छी खबर सुनाई, बहुत कर लिया इंतज़ार, अब इस खेल का अख्ताम होगा और जीत सिर्फ और सिर्फ मुझे नसीब होगी। वो पागलों की तरह कहे लगाता हुआ बोला, जल्द से जल्द मुझे अच्छी खबर सुनाओ, तुम लोगों का तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। इस पल का मैंने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे हार मान लूँ? वह तहम्मुल बड़े अंदाज में बोला, जी सर, आप इनाम तैयार रखिए, मैं जल्दी आपको अच्छी खबर सुनाता हूँ। दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया था। वो फ़ोन को देखता एक बार फिर अपनी सोचों में गुम हो चुका था। ज़मीर चीख चीख कर उसे उसकी गलती बताना चाह रहा था मगर उसने अपने ज़मीर का गला इतने इत्मीनान से घोंटा था जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा जीत बुराई की हो। खुदा ने उसकी रस्सी दराज कर रखी थी जो जल्द ही एक झटके में खींची जाने वाली थी और उसको पछतावे का मौका भी नहीं मिलने वाला था। वो औंधे मुँह अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरने वाला था।
زارا آج اس واقعے کے 3 دن بعد یونین آئی تھی۔ وہ بھول بھی چکی تھی کہ اس نے کوئی کانڈ کیا ہے۔ ہائے اہان، وہ اسے اکیلے پا کر اس کے نزدیک آتی اس کے گلے کا ہار بن چکی تھی۔ اہان نے غصہ ضبط کر کے اس بلا کو دیکھا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے اسے بخشنے والا نہیں تھا، بلکہ نشوہ کے ایک آنسو کا حساب لینے والا تھا۔ وہ کیسے اس وقت کو بول سکتا تھا جب نشوہ کو بے سدھ حالت میں پایا تھا؟ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو جانے کیا ہوتا۔ کیسے ہو اہان؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ ڈیڈ کے ساتھ ایک بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے گئی تھی، وہ چاہ رہے ہیں میں ان کا بزنس سنبھالوں۔ خیر ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے مجھے یاد کیا؟ میری حسرت ہی رہ جانی کہ کبھی تم مجھے یاد کر کے مجھے ایک کال ہی کر لو، وہ مصنوعی افسردگی چہرے پر طاری کرتی ہوئی بولی۔ تم یقین نہیں کرو گی، اس دفعہ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا، ایک دن گن کر گزارا ہے کہ جانے کب تم آؤ۔ وہ عجیب سے انداز میں سے دیکھتا ہوا بولا، سچی تم نے مجھے یاد کیا؟ تم ایک فون کال بھی کر سکتے تھے۔ اس کا خوشگوار انداز دیکھتی شکوہ کرنا لہجے میں بولی، بڑا کال میں کیا مسا جو آمنے سامنے بات کرنے میں ہے؟ سوچو ذرا، آج جب میں اپنے دل میں موجود تمہارے لیے اپنے احساسات کو بیان کروں گا، کیا تم فون پر وہ سب محسوس کر پاتی؟ وہ اس کے میک اپ سے لتھڑے چہرے کو کوفت سے دیکھتا ہوا بولا، سچ؟ اہان کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم سچ میں اپنے دل میں موجود ساری فیلنگز مجھ سے شیئر کرنے والے ہو؟ وہ ایکسائٹڈ ہوتی ایک بار پھر اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ اہان نے نامحسوس انداز میں اسے خود سے دور کیا تھا، اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ اسے ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ سبق تو اسے سکھا کر رہے گا، آئندہ اس کی زندگی پر حملہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ آج اسے اچھے سے یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ نشوہ کی اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ میں نے تمہارے لیے بہت اچھا سرپرائز پلان کیا ہے، چلو گی میرے ساتھ؟ وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتا اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ ہنستی مسکراتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ یونی کے ایک سنسان گوشے میں آ چکے تھے، یہاں اس وقت محض وہ دونوں ہی موجود تھے۔ زارا نے چاروں اور نظر دورا کر دیکھا، مگر اسے کچھ بھی خاص نظر نہ آیا۔ اس نے سوالی نظر اٹھا کر اہان کی طرف دیکھا۔ اہان اسے صبر رکھنے کا کہتا اسے ایک کلاس روم کے باہر لے آیا تھا۔ چونکہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، اس لیے تمہیں اپنی آنکھیں بند رکھ کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ وہ اپنی شرط بتاتے اس کی اقرار کا منتظر تھا۔ زارا نے خوشی خوشی اس بات میں سر ہلایا، وہ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر چکی تھی۔ اہان نے اس کے لیے کلاس روم کا دروازہ کھولا تھا۔ زارا بند آنکھوں سے اندر داخل ہوئی۔ اہان اس کے اندر داخل ہونے پر دروازہ بند کر چکا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے آواز پر زارا کے لبوں پر تبسم بکھرا، مگر کافی ٹائم اپنے ارد گرد کوئی بھی حرکت نہ محسوس کر کے وہ اہان کو پکار گئی، اہان کیا میں آنکھیں کھول لوں؟ وہ اب دوسری طرف سے خاموشی محسوس کر کے چنچلاہٹ سے بولی، مگر جواب ندارد۔ کوئی بھی حرکت نہ محسوس کر کے اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی، مگر یہ کیا؟ آنکھیں کھلنے پر جو پہلا منظر اپنے گرد محسوس کیا تھا وہ گہرا اندھیرا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے مارے ارد گرد دیکھا، مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نصیب نہ ہوا۔ اتنا اندھیرا محسوس کر کے اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ اہان کدھر ہو؟ مجھے جواب دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو نہایت برا مذاق ہے۔ دروازہ کھولو۔ وہ خوف کے باعث آواز کی لرزش پر قابو نہ پا سکی۔ ہاں بیبی، مزہ آ رہا ہے، انجوائے کرو، یہ کلاس روم کم سٹور روم زیادہ ہے، چوہے بھی ہو سکتے ہیں، اب اتنی دیر اکیلے بیٹھ کر کیا کرو گی؟ ان سے ہی دوستی کر لو، اچھا وقت گزرے گا۔ وہ طنزیہ لہجے میں باہر سے بولا۔ وہ اندھیرے میں اندازے سے ہی دروازہ ڈھونڈتی اس کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اہان یہ کوئی مذاق ہے، دروازہ کھولو، وہ دبے دبے انداز میں چلاتی ہوئی بولی۔ وہی تو تمہیں سمجھ آ ہی گئی کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی نشوہ کو قید کرنے کی؟ وہ دروازے پر ہاتھ مارتا شدت سے داڑا تھا۔ اہان پلیز دروازہ کھولو، میرا سانس بند ہو رہا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی التجائی انداز میں بولی۔ ابھی تو تمہیں بند ہوئے محض 2 منٹ گزرے ہیں اور تمہارا یہ حال ہے۔ وہ اچھے سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ مجھے بچا لو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے مسلسل التجا کر رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، انسان کو دوسروں کی تکلیف کا اندازہ تبھی ہوتا جب وہی چیز خود پر محسوس کرے۔ اگر تمہاری وجہ سے نشوہ کو کچھ ہوتا تو تمہاری سانسیں بند کر دیتا، وہ شدت سے پر لہجے میں بولا۔ چاروں طرف بکھری تپتی دھوپ دوپہر کا پتہ دے رہی تھی۔
ایسے میں وہ کلاس کے باہر کھڑا اندر سے آنے والی آوازوں کو اطمینان سے سن رہا تھا۔ یہ تقریباً چھٹی کا وقت تھا۔ ساتھ کھڑے وجودوں سے دروازہ کھولنے کی التجا کی مگر وہ اگنور کر گیا۔ بس کرو ہان، کھولو دروازہ، بہت ہے اس کے لیے اتنا سبق، اب کھول دو دروازہ۔ نشوہ اس کے غصے بھرے انداز کو دیکھ کر بولی، کیوں تمہیں اس سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے؟ بھول گئی یہی وہ لڑکی ہے جو تمہیں تنہا لائبریری میں قید کر کے چلی گئی تھی؟ وہ خاصا طنزی انداز اپناتا ہوا بولا، تمہیں کیا مسئلہ ہے جب اس نے برا میرے ساتھ کیا ہے؟ اور جب میں ہی اسے معاف کر رہی ہوں تو کوئی جواز نہیں بنتا، اور میں یہاں پڑھنے آتی ہوں دشمنیاں پالنے نہیں۔ اس کی طرف دیکھتی اٹل انداز میں بولی، کیا مطلب ہے یہ تمہارا معاملہ ہے؟ تم صرف اور صرف میری ہو تو یہ معاملہ بھی میرا ہے۔ میں کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ تم جانتی ہو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میری سانسیں رک گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے روبرو کرتا بے باک سے انداز میں بولا۔ اس کے اتنے کھلے انداز پر نشوہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ اس سے محبت کے اظہار کے معاملے میں حد سے زیادہ بے باک تھا۔ ابھی تو وہ گھر والوں کے سامنے اس کا اندازہ نہیں بولی تھی۔ نشوہ نے اسے اگنور کرتے ہوئے کلاس کا دروازہ کھولا، جہاں سارا خراب ہوتی حالت کے ساتھ کھڑی تھی۔ رونے کے باعث کاجل پھیل چکا تھا۔ وہ عجیب و غریب مخلوق لگ رہی تھی۔ اسے دیکھا ہان نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ نشوہ نے اسے گور کر دیکھا۔ زارا دروازہ کھلتے ہی ان کی طرف آئی۔ شدید غصے کی حالت میں اس نے نشوہ کے چہرے پر تھپڑ مارنا چاہا، جسے وہ بر وقت تھام گئی۔ یہ غلطی مت کرنا، ہاتھ توڑ کر دوسرے ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ اگر آج تم صحیح سلامت کھڑی ہو تو محض میری بدولت، ورنہ مجھے منٹ نہیں لگے گا تمہیں جیل میں پہنچانے میں۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں تھوڑی دیر اور اس بند جگہ پر قید رہتی تو ضرور مر جاتی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر چلاتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کوئی مارنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو محض ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ زارا اس کی باتوں پر گھبرائی تھی، مگر وہ محض 2 سیکنڈ میں ہی اپنی حالت پر قابو پا گئی۔ اچھا، تمہارے لیے دوسروں کی زندگیاں مذاق ہو سکتی ہیں، میرے لیے نہیں۔ شکر مناؤ میرے بھائی یہاں نہیں ہیں، انہیں تمہاری حرکت کا پتہ نہیں چلا، نہیں تو یقین مانو وہ تمہاری سانسیں تنگ کر دیتے۔ نشوہ سے وارن کرنے والے انداز میں بولی، تم مجھے دھمکا نہیں سکتی۔ زارا ڈیٹائی سے اپنی آواز اونچی کر کے بولی۔ وہ اپنی بلند آواز کے پیچھے اپنی حرکت چھپانا چاہتی تھی۔ تم میری دھمکی کو مذاق مت سمجھو، صحیح کہتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، میرے بھائی پولیس میں ہیں، تمہیں ایسے غائب کریں گے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کے ڈیٹائی پر انداز میں نشوہ کو تاؤ آیا تھا، یعنی حد تھی، وہ لڑکی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ میں تمہیں کہا تھا نا یہ لڑکی ہمدردی کے قابل نہیں، تمہیں ہی سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ میری مانو فوراً ڈین آفس میں اس کی شکایت کریں تاکہ جلد سے جلد اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جا سکے، تاکہ آئندہ یہ کسی کو نقصان پہنچانے سے گریز کرے۔ اہان محویت سے اپنی شیرنی کا روپ ملاحظہ کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کی ایک ہی رٹ پر خاموش نہ رہ سکا۔ مجھے لگتا ہے اب یہی کرنا پڑے گا، وہ اہان کی بات پر اتفاق کرتی ہوئی بولی۔ میں چھوڑوں گی نہیں تم دونوں کو۔ وہ غصے سے تنفن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اہان نے سر چٹک کر اسے جاتے دیکھا۔ اس کے جاتے ہی وہ نشوہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے لگتا ہے میری اتنی اچھی کارکردگی پر کچھ تو انعام بنتا ہے نا؟ کیا کہتی ہو؟ وہ شرارتی انداز میں اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ جی نہیں، اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی ہوئی آگے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ کیا کہتی ہو؟ کل کے کل شادی کر لیں؟ اس کے پیچھے آتا ہوا بولا۔ کل کیوں؟ وہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا، آج ہی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر دانت پیستی ہوئی بولی۔ سچی؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے انداز پر مسکراہٹ دبا گیا۔ جس سپیڈ سے تم میرے گھر والوں کو راضی کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے اگلی صدی تک بات بن جائے گی۔ نشوہ نے اس کی توجہ اپنے گھر والوں کی طرف مبذول کروائی۔ اہان نے گھر والوں کے نام پر برا سا منہ بنایا تھا۔ انہیں حویلی سے نکلے 20 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ وقفے وقفے سے میرو کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی، جسے سنتے وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس پر چھایا غصہ بھی چڑھتا گیا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا اور دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اپنی حرکت پر خود کو جی بھر کے کوسا۔ میرو میری جان، رونا بند کرو۔ وہ احتیاط سے گاڑی چلاتا نرمی سے بچکارتا ہوا بولا۔ میرو نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس کا رونا ویسے ہی جاری و ساری تھا۔ یار رونا بند کرو اور خود ہی اپنے آنسوں صاف کر لو، ورنہ میں صاف کرنے پر آیا پھر اپنے رونے پر پچھتاؤ گی۔ تم جانتے ہو پھر میرا انداز۔ وہ اس کے بہتے آنسوں کو دیکھتا جھنجھلاتا ہوا بولا۔
اسے جب کچھ سمجھ نہ آیا تو دھمکی لگا گیا، آپ ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں، میری کبھی نہیں سنتے۔ دوسری طرف سے بھرپور چکوایا تھا۔ اسے واقعی احساس ہوا اپنے ان سب اختلافات میں اگر وہ کسی کا نقصان کرتا تھا، وہ ساتھ بیٹھا نازک وجود تھا۔ یزدان نے گہری سانس بھر کر گاڑی ایک سائڈ پر روکی تھی اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتا اس کی طرف مڑا تھا۔ جانم، ادھر میری طرف تو دیکھو۔ وہ اس کا ہچکیاں بڑھتا وجود دیکھ رہا تھا جو اس کی نرمی پر بھی رونے سے باز نہ آئی۔ یزدان نے اس کے گرد بازو حمال کر کے اس کا سر سینے پر ٹکایا تھا۔ وہ مسلسل اس کی پیٹھ سے ہلاتے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی نظروں میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں، ہمیشہ دوست جماتے ہیں، آپ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے۔ بلکہ بس، وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے بول رہی تھی جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ میری زندگی میں تمہاری جو جگہ ہے وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان ہوں، ابھی بھی شکوے شکایات۔ وہ اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں سب سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی آپ مجھے سب سے دور لے آئے۔ اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ شکوہ کرتی اس کی شرٹ سے اپنا چہرہ رگڑ گئی۔ یزدان نے اس کا گال تھپتھپاتے بنا سے جواب دیے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اسے واپس حویلی لے کر جانے کا سوچ سکا تھا۔ اسے یقین تھا جب رات کو اسے واپس کر لے کر جائے گا تو اس کے چہروں پر ڈھیروں رنگ بکھر جائیں، وہی خوشیوں کے رنگ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی چلاتا مسلسل اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس سے منہ پھیرے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا رونا تھم چکا تھا، مگر وقفے وقفے سے اس کی ہچکیاں ضرور گونج رہی تھی۔ یزدان نے سامنے سے آتے ٹرک کو راستہ دیتے گاڑی قدرے سائڈ پر کی تھی، مگر اس کی یہ کوشش بالکل ناکام ہوئی تھی جب وہ ٹرک ڈرائیور جان بوجھ کر ان کی کار کو ہٹ کر چکا تھا۔ یزدان نے گاڑی سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کر نہیں پایا جب وہ ٹرک ڈرائیور گاڑی کو شدت سے اچھالتے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ یزدان کا سر پوری شدت سے اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرایا۔ سر سے بہتا خون اس کا چہرہ بھگو رہا تھا۔ اس نے بمشکل مندی مندی آنکھیں کھول کر ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھنا چاہا۔ مہرو کا وجود گاڑی کے کھلے دروازے کے باہر خون سے لت پت پڑا تھا۔ یزدان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مشکل گاڑی کا دروازہ کھولتے گھومتے سر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے صاف جواب دے رہے تھے۔ اس کے وجود کے نزدیک بیٹھتا اس کا سر اپنی گود میں رکھ گیا۔ مہرو، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ وہ اٹکتے ہوئے لہجے میں مسلسل اس کے گال تھپتھپاتا ہوا بولا۔ وقت نے اسے مزید مہلت نہ دی، اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا وہی دیر ہو گیا۔ جی فرینڈس، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اوہو، آج کی ایپیسوڈ تو بہت سیڈ رہی۔ مہرو اور یزدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کیا اب مہرو بچ پائے گی کہ نہیں، اور یزدان اپنی مہرو کو بچا پائے گا کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا کرنا پڑے گا ویٹ، جو کہ کل رات انشاءاللہ 7 بجے تک ہمارے چینل پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔